recording please. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin wa salawatullahi ta'ala wa salamuhu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin al-mabusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala darbihi wa nasaja ala minwalihi ila yawmiddin. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. तज़किया सीरीज़ की इस महफिल में आप सभी का इस्तकबाल है और हमारी गुफ्तगू सोहबत के मौजू पर चल रही है। मैंने गुज़श्ता 2 मजलिसों में सोहबत की तारीफ़, उसकी अहमियत, उसकी ज़रूरत, उसके फ़वाइद, उसके समरात और बरक़ात पर गुफ्तगू की है। आज भी मैं अल्लाह की किताब से चंद आयतें और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा से चंद अहादीस जो है अपनी गुफ्तगू की तारीद में पेश करूँगा। अजीज साथियों, गुज़श्ता जो है मजलिस में हमने इस बात पर गुफ्तगू की थी, हमने इस बात पर रोशनी डाली थी कि इस्लाम जो है वो दूसरे तमाम मज़ाहिब से जो है जो मुख्तलिफ है, जो उसको इम्तियाज़ हासिल है, जो तमाम दूसरे मज़ाहिब से डिफरेंट है, उसकी सबसे जो अहम वजह ये है में हमारे दीनी तकाज़े और हमारी फितरत के तकाज़े, यानी इस्लाम के जो रिक्वायरमेंट हैं और जो हमारे नेचर के रिक्वायरमेंट हैं, उनमें एक हमाहंगी पाई जाती है, एक कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, उसमें एक आपस में जो है एक निस्बत पाई जाती है कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम किसी ऐसी बात का तकाजा करता है जो हमारे नेचर से बिल्कुल कन्फ्लिक्ट रखता है, नेचर से मुतलक जो है तसादुम रखता है। जैसे आपने ईसाई रहबानियत में या बुद्धिज़्म में जो है तर्क दुनिया का जो तस्वुर है, जो कंसेप्ट है, या हमारे मुल्क के सबसे बड़े मजहब में योगियों ने जो तरीक़े जो है अपने जिस्म को अजियत देने के, अपने जिस्म को जो है तकलीफ देने के जो तरीक़े निकाले और जिन्हें जो है हक़ तक वसूलियाबी का ज़रिया समझा, वो बिल्कुल फितरत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। वो फितरत के जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नेचर के जो रिक्वायरमेंट है, उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इसकी वजह ये है कि सिर्फ वो दीन जो उस खालिक व मालिक की तरफ से आया हो, जिसने इस कायनात को बनाया है, इस कायनात में रहने वालों को बनाया है, वही दीन जो है वो हमारी फितरत के तकाज़ों के हमाहंग हो सकता है। हमारी जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट है, उनकी तकमील जो है सिर्फ वही दीन कर सकता है जो उस खुदाए वादहु ला शरीक की तरफ से आया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, दुनिया में रहने वाली इंसानों को बनाया है, इंसान की तबीयत को, उसके नेचर को, उसके फिजिकल सिस्टम को जो है, उसके मेंटल सिस्टम को जिसने बनाया है, वही जो है ऐसा दीन भेजने पर कादिर है जो हमारे फिजिकल ज़रूरतों से, हमारे जो नेचुरल जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे टकराए ना। मैंने इसकी पिछले बार कई मिसालें दी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला माल जमा करना इंसान की फितरत है, लिहाजा अल्लाह का भेजा हुआ दीन माल के बिल्कुल खिलाफ आपको नहीं कर सकता, माल जमा करने को जो है हराम नहीं कर सकता है। माल जब हमारे अंदर ख्वाहिश अल्लाह ने पैदा की है कि हम माल को हासिल करें, तो माल की मुतलक मुखालिफत, जैसे बहुत सारे अदियान में है, बहुत सारे जो है वो मज़ाहिब में है कि माल जो है वो मुतलक मुखालिफत होती है कि साहब आप एक पैसा भी अपने पास नहीं रख सकते, आप माल हासिल नहीं कर सकते। तो दरअसल ये मुतालबा जो है वो हमारी जो फितरत की ख्वाहिश है उससे मुतसादिम जो है वो नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला जानता है, इस्लाम को भेजने वाला जो है अलीम व खबीर रब सुब्हानहू व तआला जो है उसे पता है कि हम जिस बंदे के लिए ये दीन भेज रहे हैं, जिन बंदों के लिए इस दीन को हम भेज रहे हैं, उसके अंदर हमने माल की मोहब्बत को डाल रखा है। और आप देखें दोस्तों, माल की मोहब्बत भी ज़रूरी है। आप ये ना समझें कि माल की मोहब्बत जो है ये ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान के अंदर माल की मोहब्बत ज़रूरी नहीं होगी तो वो कोई काम नहीं करेगा, वो कोई कोशिश नहीं करेगा, वो कोई ईजाद नहीं करेगा, वो कोई तामीर का काम नहीं करेगा। ये सारे काम हम इसलिए करते हैं कि हमको माल की हुसूलियाबी की ख्वाहिश है, हमारी ये फितरी रिक्वायरमेंट है, ये नेचुरल
جو ہے مطالبہ ہے ہماری جسم کا، ہماری روح کا، ہماری عقل کا کہ ہم مال حاصل کریں۔ اب مال حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم کچھ بنائیں، کچھ ایجاد کریں، کچھ پیدا کریں، ہم اپنے کھیتوں میں پیداوار کریں، ہم اپنے کارخانوں میں جو ہے پیداوار کریں، ہم دنیا کو نئی چیز ایجاد اور اکتشاف کر کے دیں تاکہ ہم اس کے ذریعے جو ہے مال کما سکیں۔ تو دیکھا کہ مال کمانے کی خواہش یہ ضروری اس لیے ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ دنیا کا نظام آگے نہیں بڑھ سکتا، دنیا کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے، جس خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھیجا ہے، زمین میں بسایا ہے، ہم اس کے تقاضوں کو، اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہم زمین کو آباد نہیں کر سکتے، زمین کو ترقی نہیں دے سکتے، انسانی تہذیب کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے، اور اس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر مال اور دولت کی خواہش رکھی جائے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ اس مال و دولت کی خواہش کو کنٹرول کرنے والا، اسے ضبط آرڈر میں رکھنے والا ایک نظام بھی ہمارے پاس ہو، تاکہ یہ خواہش جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تباہ کر کے اپنی اس خواہش کو پورا کریں، ہم کالا بازاری کر کے اپنی اس خواہش کو پورا کریں، ہم ایک مارکیٹنگ کر کے اپنے مال جمع کرنے کی خواہش کو پورا کریں، ہم دوسروں کے حقوق کو پامال کر کے، دوسروں کے رائٹس کا وائلیشن کر کے جو ہے ہم مال جمع کریں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مال کے سلسلے میں ہمارے دین کے پاس ایک ایسا ضابطہ ہو، ایک ایسے اصول اور قانون ہو جو ہمیں مال کی حصولیابی اور مال کو خرچ کرنے دونوں پر جو ہے ہمیں ہماری نگرانی ہو، دونوں کے بارے میں ہمارے پاس ضوابط اور قواعد۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے اسلام اکیلا وہ دین ہے جو اس دنیا کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، ہماری خواہشات کو منضبط کرتا ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے، اس کے لیے ایک باؤنڈری بناتا ہے تاکہ وہ خواہشات بے محابہ نہ ہو جائے، انسانی خواہشات اور حیوانی خواہشات کے درمیان ایک فرق قائم رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ اسلام کی امتیازی خصوصیت جو ہے اسے دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان سے ممتاز کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو جو ہے حلقہ بہ حلقہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر مال کی خواہش ہو، ہمارے اندر جن سے مخالف کی طرف ہمیں رغبت ہو، اس لیے کہ اگر جن سے مخالف کی طرف رغبت نہیں ہوگی تو یہ انسانی جو ہے وجود کا جو ہے سلسلہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دراز کرنا چاہتا ہے یہ دراز نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر یہ بھی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے ذریعے ایک ایسا ضابطہ نازل فرمائے، اپنے رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم اجمعین کے ذریعے ہمیں ایک ایسا نظام دے جو ہماری ان فطری خواہشات کو منضبط کرے، انہیں کنٹرول کرے، انہیں ایک نظام قانون کے درمیان میں رکھے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم لوگوں سے ملیں جلیں، ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک انسان سوشل اینیمل ہے، ایک سماجی جانور ہے، وہ تنہا نہیں رہ سکتا، اکیلے نہیں رہ سکتا، وہ لوگوں سے ملنا جلنا چاہتا ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ خواہش جو ہے اسے بہت غلط راستے پر ڈالتی ہے، اسے بڑی غلط صحبتوں کے جال میں پھنسا سکتی ہے، اسے بہت ہی غلط لوگوں سے جو ہے آشنا کرا سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں صحبت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک نظام دیا ہے، جس آیت کریمہ کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری اسی فطری خواہش کو ضبط کرنے والا ایک نظام بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ہم نے تمہارے اندر یہ خواہش پیدا کی ہے، اجتماعیت کا تمہارے اندر جو ہے تصور پیدا کیا ہے، اجتماعی زندگی گزارنے کا تمہیں شوق تمہارے اندر پیدا کیا ہے، تم طبیعت میں اجتماعی زندگی گزارنے کا تقاضا اگر ہم نے پیدا کیا ہے، تو ہم تمہیں یہ ضابطہ دے رہے ہیں کہ جب بھی اگر کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہو، جب بھی کسی کے ساتھ جو ہے تعلقات بنانا چاہو، کونوا مع الصادقین کو پیش نظر، سچوں کے ساتھ ہو، جھوٹوں کو نہیں، سچوں کے ساتھ لو، بروں کو نہیں، نیکوں کا ساتھ لو، بدی کا نہیں، خیر کا ساتھ لو، اہل کفر اور شرک اور نفاق کے ساتھ نہیں، بلکہ اہل ایمان، اہل اسلام اور اہل اخلاص کا ساتھ اختیار کرو۔ تو یہاں بھی ہمیں اسلام جو ہے ہماری ہدایت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے گائیڈنس کا کام کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ساتھیوں کہ قرآن کریم میں کہا گیا وہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔
آج بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سچ کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر عزیز ساتھیوں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سچ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی سچ کہنے والا خود سچا نہیں ہوتا ہے، سچ بولنے والا جو ہے وہ خود سچا نہیں ہوتا ہے. میں نے شاید کبھی قرآن فاؤنڈیشن ہی کی کسی پروگرام میں مثال دی تھی، وہ مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کو آپ دیکھیں کہ وہ دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور اگر آپ اسے ٹوکیں تو وہ کہے گا صاحب دودھ میں فیٹ ہوتا ہے، پرابلم ہو جاتی ہے، لوگوں کو جو ہے کولیسٹرول شکایت ہو جاتی ہے، ان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، لہٰذا میں ان کے کولیسٹرول کو کم رکھنے کے لیے اس میں پانی ملاتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم لوگ بھی جو دودھ استعمال کرتے ہیں اس میں سے چکنائی جو ہے وہ دور کر دی جاتی ہے، چکنائی نکال لی جاتی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کولیسٹرول پر کنٹرول کیا جا سکے. تو بات سچی ہے مگر بولنے والا سچ نہیں ہے، بولنے والا سچا نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کا مقصد نہیں ہے، اور جو اس کا مقصد ہے وہ بیان نہیں کر رہا. وہ کہہ تو یہ رہا ہے کہ پانی اس لیے ملا رہا ہوں کہ لوگوں کا کولیسٹرول بڑھنے نہ پائے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دودھ کو اضافہ کر کے اسے بڑھا کے اس سے زیادہ کمائی کر سکے. تو دیکھیے اس کی بات سچی ہے، اس کی بات سچی ہے مگر وہ خود سچا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم سچ کے ساتھ کے بجائے سچوں کے ساتھ کے لیے کہہ رہا ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حضرات گرامی، مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے صحبت کے لیے کچھ قواعد بتائے کہ جب آپ کسی نیک کی صحبت اختیار کیجیے، جب کسی سچے کی صحبت اختیار کیجیے تو ضروری ہے کہ آپ کی نیت بھی سچی ہونی چاہیے. صرف جسمانی قربت، صرف فزیکل جو ہے کلوزنس جو ہے وہ آپ کو صحبت کے فائدے نہیں دے سکتی، بلکہ آپ کی نیت بھی صادق ہونی چاہیے. یعنی سچوں کے ساتھ آپ کا جسم بھی ہونا چاہیے اور آپ کی روح اور آپ کا دل بھی سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی آپ اخلاص کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، سچے انٹینشن کے ساتھ جو ہے آپ سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے صالحین کی صحبت کی مگر وہ صحبت جو ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی. ابلیس عرصے تک جو ہے وہ ملائکہ کی صحبت میں رہا مگر اسے ملائکہ کی صحبت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکی، اس لیے کہ وہی صحبت جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی کہ جو سچی نیت کے ساتھ اور کھلے ہوئے دل کے ساتھ ہو، کھلے ہوئے دل کے ساتھ ہو، قبولیت کی تیاری کے ساتھ ہو، اصلاح کے ارادے کے ساتھ ہو، اچھائی کو اختیار کرنے کے مقصد کے ساتھ ہو، تبھی جو ہے آپ کو صحبت جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتی ہے. آپ کسی بوتل کو بند کر کے سمندر میں ڈال دیجیے، سمندر میں ڈال دیجیے، اگر وہ تیر رہی ہو تو اس میں ایک پتھر باندھ کے اسے جو ہے سمندر میں ڈبو دیجیے. قیامت تک اگر وہ بوتل سمندر میں بند ڈھکن کے ساتھ رہے گی تو سمندر کا پانی اس کے اندر نہیں آئے گا. کیوں؟ چونکہ وہ پانی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا ڈھکن جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں ہے. ایسے دل کا اگر ڈھکن اگر کھلا نہیں ہے تو صالحین کی صحبت ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لہٰذا صحبت کے ساتھ اچھی نیت ہونی چاہیے اور قبولیت اور ایکسیپٹنس کا جو ہے پورا ارادہ ہونا چاہیے، تبھی جو ہے وہ صحبت جو ہے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے. صحبت کی استعداد جو ہے بے حد ضروری ہے. اولیاء کاملین کی صحبت میں بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بے شمار لوگوں نے دین و دنیا کی صلاح و فلاح جو ہے پائی، مگر ہمیں بہت سارے ایسے نام ملتے ہیں کہ جو طویل عرصے تک صالحین کے ساتھ رہے مگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان کی صحبت دراصل بنیادی طور پر ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، قبولیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے، قبول کرنے کا جو ہے وہ جذبہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں تو گلاب کے پھول کے سب سے قریب جو چیز ہوتی ہے، سب سے قریب جو چیز ہوتی ہے وہ پھول کی پتی اور گلاب کے کانٹے ہوتے ہیں جو بالکل اس کے قریب ہوتے ہیں، مگر گلاب کی مہک کا کوئی اثر نہ پتی پہ ہوتا ہے نہ کانٹے پہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتی اور کانٹے میں قبولیت کی صلاحیت نہیں، قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے. مگر جب ایک انسان اس کے قریب جاتا ہے تو وہ مہک اٹھتا ہے. اسی پھول کو اگر آپ کسی کپڑے میں جو ہے کچھ دیر کے لیے لپیٹ کے رکھ دیجئے تو وہ کپڑا بہت دیر تک مہکتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے میں قبولیت کی صلاحیت ہے، اس انسان میں قبولیت کی صلاحیت ہے. تو ضروری ہے کہ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، قبولیت کا ارادہ بھی ہونا چاہیے اور قبولیت کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. طبیعت کے اعتبار سے ہر انسان کے اندر قبولیت کی صلاحیت ہے. اچھی صحبت سے اسے اچھا اثر ملتا ہے، بری صحبت سے اس پر برا اثر
ہوتا ہے تو قبولیت کی صلاحیت ہے. لہذا انسان کو صحبت کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ جو فطری صلاحیت ہے قبولیت کی، اس کے ساتھ ساتھ اسے قبولیت کا ارادہ بھی اس کا ہونا چاہیے، قبولیت کی نیت بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. وہ اپنے دل کے جو ہے ڈھکن کو جو ہے وہ کھول کر رکھے، اپنے دل کو جو ہے وہ متفتح رکھے، کھلا ہوا رکھے، اسے قبول کرنے کے لیے تیار کر کے جو ہے صحبت رکھے، تبھی اس کو جو ہے وہ صحبت حاصل ہوتی ہے. اور جو بھی صحبت کی نیت کے ساتھ صالحین کے ساتھ رہتا ہے اسے ضرور فائدہ، بغیر فائدے کے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ سب کا فائدہ برابر ہوتا ہے، سب کا فائدہ الگ الگ ہوتا ہے. کسی کو کم فائدہ ہوتا ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا ہوتا ہے، کسی کو بہت ہوتا ہے، کسی کو معمولی ہوتا ہے، کسی کو غیر معمولی ہوتا ہے. یہ سب صحبت اختیار کرنے والے کی استعداد، اس کی کیپیبلٹی، اس کی کیپیسٹی، اس کے اندر جو ہے قبولیت کی صلاحیت جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی کوئی جو ہے بہت زیادہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی بہت کم پاتا ہے، کوئی تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، کوئی زمانہ گزارنے کے بعد اسی چیز کو حاصل کرتا ہے. اور اولیاء صالحین، اولیاء کاملین کی حکایتوں میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن کے اعادے کی ضرورت نہیں. مگر اگر آپ صدق نیت کے ساتھ جائیں گے، صدق نیت کے ساتھ جائیں گے تو آپ خالی نہیں لوٹیں گے. آپ اگر صدق نیت کے ساتھ صالحین کی صحبت اختیار کریں گے، علماء کاملین کی صحبت اختیار کریں گے، مزکین اور مربین کی صحبت اختیار کریں گے، صالح مشائخ کی صحبت اگر اختیار کریں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. اب وہ فائدہ کا کم زیادہ ہونا جو ہے وہ آپ کی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کے اندر استعداد کرتا ہے، اور آپ کے جذبے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس کے اندر زیادہ اچھا جذبہ ہے، جذبہ صادق ہے، وہ زیادہ حاصل کرتا ہے. جس کے جذبے میں صدق کی جتنی کمی ہوتی ہے، جو ریشیو صدق کا آپ کے جذبے میں ہوگا وہی آپ نتیجہ ہوگا. اسی طرح آپ جو ہے اس صلاح و فلاح کا جو ہے اکتساب کر سکیں گے، اسے حاصل کر سکیں گے. اور جو استعداد آپ کے پاس ہوگی، جو آپ کے پاس جو ہے کیپیسٹی ہوگی، اس کے مطابق آپ حاصل کر سکیں گے. مگر ہر ایک جو ہے جو حسن نیت کے ساتھ جو ہے وہ اچھی صحبت اختیار کرے گا، اسے ضرور جو ہے وہ فائدہ ہوگا. امام بخاری اور امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث بے حد اہم ہے، اور چاہیے کہ ہم اس حدیث اور اس کی تعلیمات ہیں، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کے لیسنز ہیں، ہم ان سے ضرور جو ہے فائدہ اٹھائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء کمثل باع المسک و نافخ الکیر، کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والی کی صحبت اور لوہار کی دھوکنے والی کی صحبت. میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے کئی بار پیش کیا ہے، مختلف موقعوں پر پیش کیا ہے، مگر یہ وہ حدیث ہے جسے بار بار سننا چاہیے، اس کا بار بار بیان کرنا چاہیے. چونکہ آج کے زمانے میں، آج 21ویں صدی کے اس جو ہے شور و ہنگامے میں، یہ تیز رفتار زندگی میں ہم سے جو ایک نعمت چھن گئی ہے، وہ نعمت صحبت ہے، وہ صحبت کی نعمت ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، مگر صالح صحبت کی نعمت جو ہے وہ ہم سے اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں بہت دور جا چکی ہے، اور اس کے فائدے سے جو ہے یہ پوری کی پوری جنریشن جو ہے وہ محروم ہے. لہذا ان احادیث کو، ان آیات کو بار بار پڑھنا، سننا اور سنانا چاہیے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت والا جو ہے وہ مشک بیچنے والے جیسا ہے، یعنی مشک بیچنے والے کی طرح ہے. اما یحزیہ کا، اگر آپ مشک کے ساتھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو تحفے میں دے دے. وہ اما ان تبتاع منہ، اور اگر آپ کو تحفے میں نہیں دیتا ہے تو آپ اسے خرید سکتے ہیں، اور اگر وہ تحفے میں بھی نہیں دیتا ہے اور آپ خرید بھی نہیں سکتے ہیں تو ضرور آپ اس کی اچھی خوشبو پاتے رہیں گے. جب تک اس مشک بیچنے والے کی صحبت میں رہیں گے تب تک آپ کو خوشبو ملتی رہے گی. یعنی یہ ایک علامتی حدیث ہے کہ اگر آپ نیکوکار کی صحبت میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ہدایت کا کام کرے، ہو سکتا ہے کہ آپ خود اس نیکوکار کو دیکھ کر آپ کے اندر ہدایت کا جذبہ پیدا ہو، سمجھے، یا وہ آپ کی ہدایت کرے یا آپ اکتساب ہدایت کریں، دونوں صورت ہے. اور اگر دونوں میں اگر کمی پائی جاتی ہے تب بھی آپ اس کی صحبت میں رہنے کا جو فیض ہے، اس کا جو اثر ہے، کسی نہ کسی طرح جو ہے آپ کی زندگی پر، آپ کے دل پر، آپ کی روح پر ضرور اثر پڑے گا، اور آپ اس سے ضرور اپنے اندر جو ہے
تبدیلی محسوس کریں گے، بشرطے کہ آپ کی نیت صالح ہو، آپ اخلاص کے ساتھ ہوں اور کھلے ہوئے دل کے ساتھ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم لوہار کی دھونکنے والے کے ساتھ اگر رہو گے، اگر اس کی صحبت اختیار کرو گے تو یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا تو تم کو انتہائی بدبو اور انتہائی جو ہے برے دھوئیں کا شکار ہونا پڑے گا. تو گویا اچھی صحبت ہر حال میں جو ہے نفع بخش ہوتی ہے، زیادہ ہو کم ہو بہت کم ہو، اور بری صحبت ہر حال میں نقصان دہ ہوتی ہے، چاہے زیادہ نقصان دہ ہو چاہے کم نقصان دہ ہو، چاہے وہ کپڑوں کو جلا دینے والی اور خود آپ کو جلا دینے والی ہو، یا آپ کو خراب اور بری بدبو کا شکار بنا دینے والی ہو. تو ایسا ضرور ہو. خود قرآن کریم میں جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار آیتیں ہیں جس میں صحبت اور اچھے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں اور مومنین کو کہ وہ اچھی صحبت اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اے مسلمانوں اس شخص کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع اختیار کیا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، جو میری طرف لوٹنے والا ہے، جو مجھ سے جو ہے ربط رکھنے والا ہے. اس راستے کو اختیار کرو، اس کے طریقے کو اختیار کرو، اس کی رفاقت اور صحبت اور ساتھ کو جو ہے وہ اختیار کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین و امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب آپ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قدر جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی کوششوں سے دار اسلام میں آئے، تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ اسی بزرگ برتر شخصیت کی صحبت اختیار کرو اور اسی کے طریقے کو اپناؤ. اس میں بھی جو ہے نیکوکار کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن سورہ فاتحہ میں جو ہم ہر وقت 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اور اس کے فوراً بعد کہا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنے کی دعا مانگی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کا راستہ ہم کیسے اختیار کریں گے؟ جب ان کی صحبت اختیار کریں گے، جب ان کے قریب رہیں گے تبھی ان کا راستہ معلوم ہوگا، جب ان کی صحبت اختیار کریں گے تبھی ان کا طریقہ معلوم ہوگا، جب ان کے نزدیک رہیں گے تبھی ان کا راستہ معلوم ہوگا، جب ان کے پاس سے رہیں گے تبھی ان کے معاملات سے جو ہے ہم آگاہ ہو سکتے ہیں. اور تو منعم علیہم جن پر انعام کیا گیا ہے ان کے راستے کو اختیار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، کہیں سچوں کے ساتھ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے. اور یہ ساری آیتیں جو ہے وہ صحبت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس حکم دیا جا رہا ہے کہ جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو اللہ کے صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرنے اور ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے دراصل اس آیت کے. اسی کے علاوہ قرآن پاک نے اور بھی مثالیں دی ہیں کہ اچھوں کے ساتھ رہنے والے قیامت میں اس کا نتیجہ پائیں گے، اور بروں کے ساتھ رہنے والے قیامت میں اپنی بری صحبتوں کو یاد کریں گے اور اس پر پشیمان ہوں گے، اس پر افسوس کریں گے، اس پر غمزدہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یعود الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن جو ظالم ہیں، جنہوں نے اپنے ظلم کی وجہ سے اسلام کو اختیار نہیں کیا، سچے راستے کو نظر انداز کیا، اسلام سے جو ہے اعراض کیا، قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے افسوس میں، ندامت میں، پشیمانی میں، اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کا ساتھ اختیار کیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے ساتھ میں چلا ہوتا. وہ لوگ یہ بھی کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ اس بات پر بھی افسوس کریں گے کہ جو ہم نے بروں کی صحبت اختیار کی دنیا میں، کاش کہ ہم اس صحبت سے بچ گئے ہوتے، کاش کہ ہم نے وہ صحبت اختیار نہ کی ہو. تباہی ہو ہمارے لیے، ہلاکت ہے ہمارے لیے، کاش کہ میں نے ان برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی.
تو حضرات گرامی، بروں کی صحبت دنیا میں ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور بروں کی صحبت آخرت میں ہمیں ندامت اور پشیمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور اگر آخرت میں ہم ندامت اور پشیمانی سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی ہمیں جو ہے بروں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ سارے دوست جو ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنی برائیوں کا اور بری صحبتوں کا نتیجہ دیکھے گا تو اسے سب سے زیادہ غصہ اپنے دوستوں پر، جن کی صحبت میں اس نے اپنی عاقبت خراب کی، جن کی صحبت میں اس نے اپنی آخرت برباد کی ہے، جن کی صحبت میں اس نے اپنا جو ہے ایمان اور اپنا عمل برباد کیا ہے، ان پر غصہ ہوگا۔ اسی کی تصویر کشی کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر متقی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے، کیونکہ اس دوستی نے دنیا میں انہیں نفع پہنچایا آخرت میں، لہذا جس کی دوستی نے دنیا میں نفع پہنچایا اس کی دوستی جو ہے وہ آخرت میں بھی برقرار رہے گی۔ لوگ وہاں بھی آپس میں ایک دوسرے کو دوست رکھیں گے، اور بلکہ یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے کہ بعض بندے جو ہے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، میرا فلاں دوست تھا، تو نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے مجھے جنت عطا کی ہے، مگر اپنے دوست کے بغیر جو ہے ہمیں جنت کی لذت نہیں مل رہی ہے، جنت کا مزہ نہیں مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کرامت کے سبب، اس بندے کی قربت کے سبب، اس کے مقام و مرتبے کے سبب اس کے گنہگار دوست کو بھی جو ہے وہ جنت میں پہنچا دے گا۔ دوستو، اچھوں کی صحبت اس طرح کام آتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہذا اسلام نے بے حد اہمیت دی ہے، اور خصوصی سے تزکیے کے باب میں اگر ہم اپنے دل کا پیوریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے دل کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے دل کی تطہیر کرنا چاہتے ہیں تو بے حد ضروری ہے کہ ہم جو ہے اچھوں کی صحبت جو ہے وہ اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، اے اللہ کے رسول، ہمارے کون جلیس ہیں جو زیادہ بہتر ہیں؟ کس کی صحبت ہمارے لیے جو ہے زیادہ اچھی ہے؟ کس کی جو ہے مجالست جو ہے وہ ہمارے لیے بھلائی کی بات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من ذکرکم اللہ بیت، ان لوگوں کا ساتھ اختیار کرو کہ جن کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے، اور یہ اولیاء کاملین کی شان ہے، یہ مشائخ مربین کی شان ہے، یہ صالحین کی شان ہے کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے غافل نہ ہونا، یہی نجات کا دار و مدار ہے، یہی صلاح اور فلاح کی بات ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اللہ سے غفلت جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا تمام بھلائیوں کا منبع ہے، تمام خیر کا جو ہے وہ منبع ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے ذکر سے جو ہے ہماری زبان ہمیشہ جو ہے تر رہے، یہی ایمان والے کی کامیابی کی بات ہے۔ تو جب اللہ کی یاد کامیابی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی صحبت بھی کامیابی ہوگی، جن کی صحبت میں ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جن کی صحبت میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری غفلت جو ہے وہ دور ہوتی ہے، لہذا ان کی صحبت بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بے حد اہم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من ذکرکم اللہ ہویتہ وزاد فی عملکم منطقہ، اور جس کے بولنے سے تمہارے اندر عمل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، عمل کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم صالحین کے ساتھ رہتے ہیں، صالحین جب کے اعمال کو دیکھتے ہیں، ان کے اشغال کو دیکھتے ہیں، ان کے اوراد کو دیکھتے ہیں، ان کے ذکر و فکر کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر جو ہے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی عمل کریں، ہم بھی ذکر کریں، ہم بھی خیر کریں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت اختیار کرو جن کی صحبت میں، جن کے جو ہے اعمال جو ہے تمہارے اندر جو ہے، جن کی گفتگو جو ہے تمہارے اندر عمل میں اضافہ کرتی ہے، تمہارے عمل میں جو ہے اضافہ کرتی ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، تو جن کی رویت ایمان ہے، اللہ کی یاد دلاتی ہے، جن کا بولنا جو ہے عمل میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، اور جن کا عمل جو ہے آپ کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل عمله،
اے اللہ کے رسول، ہم بہت نیکوکار کی صحبت میں رہتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، مگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتے، اس جیسا عمل ہم نہیں کر سکتے۔ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل عمله، کہ ایک کوئی ہے جو محبت کرتا ہے اچھوں سے مگر ان کی عمل نہیں کر پا ہے، اس کے بارے میں یا رسول اللہ آپ کا کیا فرمان ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببت، یہ بڑی بشارت ہے، یہ بڑی نوید خیر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر، تم جس سے محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ رہو گے۔ تو صحبت بھی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے اور ان کی محبت بھی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اچھوں کی صحبت سے بھی ہمیں اچھائی ملتی ہے اور ان کی محبت سے بھی ہمیں اچھائی حاصل ہوتی ہے۔ انت یا ابا ذر مع من احببت، ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور بعض روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح کی ایک حدیث روایت کی ہے، اور جب اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو، تو حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ، یہ اسی سائل کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں یا یہ حکم سب کے لیے ہے؟ ہم میں سے ہر ایک جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حدیث تم سب کے لیے ہے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ اس دن ہم لوگوں کو جتنی خوشی ہوئی تھی زندگی میں کسی دن اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ ساتھیوں، اس تزکیہ کی اس محفل کی رفقا تزکیہ نفس کے لیے، صفائی قلب کے لیے، تطہیر ظاہر و باطن کے لیے، تصفیہ اخلاق کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی صحبت پر نظر ڈالیں، اپنے رفقا کو دیکھیں، ہم اپنے ساتھیوں کو نظر ڈالیں اور انہیں جانچیں، انہیں شریعت کے معیار پر جو ہے پرکھیں اور انہیں ہم دیکھیں۔ حضرات گرامی، یہاں ایک اور ضروری بات کرنا چاہیے، بلا شبہ جو ہے نسبتیں جو ہے وہ کام آتی ہیں، نسبتوں کا فیض ہوتا ہے، مگر صحبت کے لیے جب ہم اختیار کریں تو صرف نسبت پر توجہ نہ دیں بلکہ ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہم جس کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں اس کا عمل کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی نسبت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مگر محض نسبت جو ہے وہ صحبت اختیار کرنے کے لیے کافی نہیں۔ یہ بات ہم آپ کو ضرور بتانا چاہتے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ بات آپ تک پہنچائی جائے کہ ہم نسبت کے فیض کو، نسبت کے فضل کو ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ نسبت جو ہے وہ فیض پہنچاتی ہے، نسبت جو ہے اپنا اثر رکھتی ہے، نسبت اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے، ان سب پر ہم مانتے ہیں۔ مگر جب ہم کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ شخص جس کی ہم صحبت اختیار کریں وہ اچھے اعمال اور اچھی نسبت دونوں کا جامع ہو، دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، تبھی ہم صحبت کے لیے اختیار کریں۔ چونکہ صحبت کا اور اس کی تاثیر کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی نسبت کے بجائے صحبت کی تاثیر جو ہے اس شخص کے ایمان، عمل، اخلاق اور کردار جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے اثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نسبتوں کی جو ہے تلاش ہونی چاہیے، ہمیں نسبتوں کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے، مگر صحبت کے لیے ہمیں ایسے فرد کی تلاش ہونی چاہیے جو صاحب ایمان ہو، صاحب علم ہو اور صاحب عمل صالح ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، ہم صالحین بندوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ۔